आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काजी हैं और समीर इब्राहिम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान अमन व अमान केस की, जिसमें चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान हुकूमत को काम करने का कोई इख्तियार नहीं, इसकी आईनी अथॉरिटी खत्म हो चुकी है, क्योंकि सूबाई हुकूमत शहरियों के आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गई है। इसलिए बलूचिस्तान हुकूमत के पास हुक्मरानी का कोई आईनी जवाज़ नहीं है। तो सवाल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्मनामा जारी कर दिया है तो क्या बलूचिस्तान की हुकूमत गैर आईनी तौर पर चल रही है? इस पर आज हम बात करेंगे। दूसरी जानिब हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की, जिसने इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के लिए ज़ाब्ता इखलाक तश्कील दिया है। ये ज़ाब्ता इखलाक क्या है और क्या इन पर अमल हो सकेगा या नहीं, इस पर आज हम बात करेंगे। और आज का हमारा सवाल भी इससे जुड़ा है कि आइंदा इलेक्शन में ज़ाब्ता इखलाक जो तश्कील दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, इस पर अमल दरामद हो पाएगा या नहीं। इस पर अपनी राय दीजिए, ईमेल करें, SMS करें या टेलीफोन कॉल के जरिए हमारे सवाल का जवाब दीजिए। कुछ और मज़ीद खबरें हैं हमारे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। सबसे पहले आज समीर साहब से पूछ लेते हैं। शाजिया, सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस हुए कल, पूरी कौम देख रही थी, तो मियां इसरारुल हक ग्रुप जीत के आज इस पर नज़र डालेंगे कि ये इलेक्शन जो हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, ये क्या पैगाम दे रहे हैं। फिर आज 3 जनरल्स, एक्स जनरल्स नैब के सामने पेश हो रहे हैं। लाहौर में एक अराजी की अलॉटमेंट का मामला था, रेलवे की अराजी थी, वो एक प्राइवेट पार्टी को दी गई थी। तो देखेंगे कि क्या ये जो आज नैब के सामने जर्नैल जा रहे हैं काई साहब, ये सिर्फ पेशी है या वाकई किसी हकीकी एहतसाब का पेशखैमा हो सकता है या नुक्ता आगाज है। फिर ये दुनिया न्यूज़ में एक राना अजीम साहब हमारे रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक एक्सक्लूसिव खबर दी है कि लाहौर में भी एक कालादम तंजीम की जानिब से भत्ता बाकायदा तौर पर लिए जाने का इंकशाफ हुआ है। अब तक 4 अफराद को कत्ल किया जा चुका है भत्ता ना देने पर, और 100 जो टारगेट हैं, 100 नए अहदाफ इस तंजीम ने बनाए हैं जिससे वो भत्ता वसूल करना चाहते हैं। तो इस पर उनसे बात करेंगे कि ये क्या तंजीम है और हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है। फिर इसके अलावा एक तहरीक इंसाफ के हवाले से बात थी कि उनके 2 नवंबर को काजी साहब पार्टी इंतखाबात होने वाले थे, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि उन इंतखाबात को मुलतवी किया जा रहा है। इस पर नज़र डालेंगे कि ये क्या दाखिली इंतशार है उनकी पार्टी में या किन वजूहात से ये इंतखाबात मुलतवी हो रहे हैं। फिर जूं इलेक्शन नज़दीक आते हैं, हमेशा हमने माजी में भी ये देखा है और अब भी ये प्रैक्टिस की जा रही है कि मुख्तलिफ सियासी रहनुमा जमातों में शामिल हो जाते हैं, खास तौर पर उन जमातों में जिनमें ये इम्कान होता है कि ये आइंदा हुकूमत बनाएंगी, और वो कायदीन सियासी जमातों के इस तरह के फसली बटेरों को कबूल भी कर लेते हैं और फिर मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं और बयान दिए जाते हैं कि जनाब ये तो अब मामला बड़ा अच्छा हो गया और आवाम की खिदमत होगी। तो ये देखेंगे कि क्या इससे जो हमारा निज़ाम है उसमें मजबूती आती है या इससे हम कमी की जानिब जा रहे हैं। और फिर जिक्र करेंगे अमरीकी इंतखाबात का भी, अपने नुमाइंदे जो न्यूयॉर्क में हमारे हैं उनसे भी बात करेंगे कि अब इलेक्शन कैंपेन किस तरह से जा रही है, और खास तौर पर सैंडी जो तूफान आया उसके बाद रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरह से आगे चल रहा है। जी काजी साहब, शाजी आगाज में तो बात करेंगे हम, इंक्रीज इन पावर टैरिफ हुई है और हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी ये आप जो सरचार्ज है ये नहीं लगाएंगे, तो इसके बावजूद नेपरा ने इसको बढ़ाया है। और फिर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने अदालत में ये कहा जी कि ये वो फ्यूल सरचार्ज नहीं है, ये किसी और में मद में लगा है। तो ये हालांकि खबर ये बता रही है कि उसी मद में पहले लगाया गया था, तो ये क्यों फ्लाउट किए गए हैं ऑर्डर हाई कोर्ट के। और फिर हम साथ साथ याद दिलाएंगे अपने जो हमारे वाटर एंड पावर के मिनिस्टर हैं, जब ये आए थे तो उन्होंने कहा था बहुत बड़ी करप्शन है, बड़ी धांधली है इस सारे क्राइसिस में, आज तक हम इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने हमें कुछ बताया नहीं है, उस पर होगी बात। फिर शाजिया दुनिया न्यूज़ की एक खबर थी जिसमें एक नया खुशहाली इंडेक्स आया है, जिसमें पाकिस्तान 25 पॉइंट गिरा है इस साल। अच्छा, इसमें खास बात यह है कि मैं इसके वो नुक्ते एम्फेसाइज करूंगा जो अभी शायद खबरों में उस तरह से नहीं आए कि ये क्या पैमाना है, क्योंकि इसमें GDP को नहीं लिया जा रहा और इसमें अमेरिका 2 पॉइंट गिर गया है। तो ये एक दिलचस्प और ज़्यादा हकीकत पसंदाना तरीका है किसी मुल्क में खुशहाली को या एक आम इंडिविजुअल जो है उसकी वेल बीइंग को मापने का, ये क्या मामला है। और आखिर में मैं बात करूंगा कि जो इलेक्शन कमीशन अफगानिस्तान का, उन्होंने तालिबान को दावत दी है कि आप अगले इलेक्शन में हिस्सा लें। हाँ। अब मैं इस पे ये नुक्ता उठाऊंगा कि शाजिया अगर यही था मंजिल मकसूद, तो ये 10-12 साल की किलिंग, बर्बादी, अफगानिस्तान को फ्रैक्चर कर दिया आपने, लाखों करोड़ों इंसानों की जिंदगियां बर्बाद होगी, तो ये इतना जो अरबों डॉलर यहाँ खर्च किए गए ये किस काम आए आखिर में, अगर हमने उन्हीं तालिबान से ही हाथ में लाना था।
اچھا شازیہ، ایک میں اپنی خبروں میں ایک اور اہم ایشو ہے جو میں آج اٹھاؤں گا، وہ میں بتانا ذرا مجھ سے وہ مس ہو گیا، وہ یہ ہے کہ ٹیکسلا میں ایک بچہ قتل ہوا، لیکن جو بچے کا باپ تھا اس نے جو ملزمان تھے، جو ان کے بڑے قریبی عزیز تھے، ان سے صلح کر لی. ماں جو ہے وہ اس صلح کے خلاف تھی. آج ہم اس نقطے پر قاضی صاحب ضرور کسی قانون دان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے، کسی ریلیجیس اسکالر سے بھی، کہ کیا اگر کسی کو اس طرح سے سمجھوتا کرنا ہے تو ماں اور باپ دونوں کا رضامند ہونا ضروری نہیں. ٹھیک ہے، ان تمام خبروں پر بات کریں گے. ابھی وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کہتے ہیں کہ سب آئین کی خلاف ورزی میں لگے ہوئے ہیں. بلوچستان حکومت کے پاس وہاں پر حکومت کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اس کا قانونی اور آئینی جواز کیا رہ جاتا ہے، اس کی آئینی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ معروف قانون دان خالد رانجھا ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ خالد رانجھا صاحب. چیف جسٹس کے اس ریمارکس پر آپ کیا کہیں گے؟ عبوری حکم نامہ بھی جاری ہو چکا ہے، اس حکم نامے کے بعد اب بلوچستان حکومت کی آئینی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ رانجھا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے لائن میں کوئی پرابلم ہے. ہاں لائن میں کوئی سوال وہی سبھی صاحب کی آئینی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ دیکھیں یہ بڑا کسی بھی قانونی کوئی اگر معاملہ ہو، آئینی معاملہ ہو، تو جو آخری فورم ہوتا ہے جو اس کے بارے میں حتمی رائے دے سکتا ہے وہ تو سپریم کورٹ ہے. اور اگر چیف جسٹس صاحب کا یہ کہنا کہ اب جو بلوچستان کی حکومت ہے وہ اپنا آئینی جواز کھو چکی ہے تو یہ ایک بڑی سیریس چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا اب جواب دینا وفاقی حکومت سے، انہوں نے مانگا بھی ہے جواب، وہ بھی ضروری ہے. کیونکہ قاضی صاحب میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل ہسٹری یا اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس مجھے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہو، جو ووٹوں سے منتخب ہوئی ہو، ہمارے آئین میں اب تو خیر امینڈمنٹس کر کے وہ واپس کر دیے گئے اختیارات، پہلے صدر صاحب کو تو اختیار ہوتا تھا کہ وہ اسمبلی کو کسی کو ڈیزالو کر دیتے تھے، یا ماضی میں فوجی جو آمر ہیں انہوں نے بھی جو الیکٹڈ گورنمنٹس تھی ان کو چلتا یہی کہہ کر کیا کہ یہ عوام کے مسائل حل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی اور اب ان کے کوئی جواز نہیں ہے. اور میری سمجھ تو یہی ہے، جو اگر رانجھا صاحب دوبارہ لائن پہ آتے ہیں تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا جو گورنمنٹ کا اختیار ہے حکومت کرنے کا، کیا وہ کسی اور طریقے سے بھی واپس میں ذرا اس میں بات انٹروین کرنا چاہتا ہوں. یہ بحث پتہ نہیں کتنی اہم ہے یا نہیں کہ کون کس کو گھر بھیجے. جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، جتنی سیریسنیس اور جو چائس تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو وزیر اعلیٰ انہوں نے وہاں منتخب کیا ہے، ان کے بارے میں بہت سی چیزیں سامنے اور سوشل میڈیا پہ بھی سامنے آتی رہتی ہیں. وہاں پہ جو کلنگ اور لا اینڈ آرڈر کا بریک ڈاؤن ہے، اس کے بعد یہ بات اتنی اہم نہیں رہ جاتی کہ ہم ادھر سپریم کورٹ نکال سکتی ہے یا فلاں نکال سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک گریوٹی ہے، ایک سچویشن ایسی ہے کہ آپ کے پہلے ایک دکھ بھری آپ کی تاریخ ہے، بنگلہ دیش کی تاریخ ہے آپ کے پاس، آپ ان کو رائٹ سے محروم کیے ہوئے ہیں ایک عرصے سے. اور یہ جو لوگ ہیں پوری اسمبلی وزیر ہے، اور جو جناب قبلہ ہمارے ہیں وہ اسلم رسائنی صاحب وہاں بیٹھے رہتے ہیں. ساری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو بات کی، یہ اس نے کرنا ہے، اس نے کرنا ہے، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. اور اس طرح کے بیانات بات یہ ہے کہ جمہوریت پر کوئی یقین ہی نہیں ہے، اس لیے یو آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ. ان لوگوں کو اپنے قریب کیسے کریں، اس عوام کو اس عذاب سے، بھلے وہ ایف سی نے برپا کر رکھا ہے، بھلے وہ فیڈرل گورنمنٹ اور اس کے نمائندوں نے برپا کر رکھا ہے، I don't know ہم ان کو اس سے کیسے نکالیں. یہاں پوائنٹ سکورنگ شروع کر دیں، سپریم کورٹ کا یہ اختیار ہے نہیں ہے. یہ وہی بحث ہے جو بغداد میں ہو رہی تھی کہ سوئی کے اس نکر پہ فرشتہ بیٹھ سکتا ہے یا نہیں بیٹھ سکتا. وہاں پہ انسرجنسی ہے، عوام عذاب میں مبتلا ہیں، وہاں پہ آپ کے آفیشلز کو ڈیلی قتل کیا جا رہا ہے اور وہ بیٹھے ہیں، کبھی ادھر گھوم رہے ہیں، ہمارے رئیسانی صاحب کبھی ادھر جا رہے ہیں. تو سپریم کورٹ نے بڑا ریزنیبلی اس کا احساس کیا. نہیں تو اس حکم کے بعد جو وہاں پر احکامات بھی جاری کیے جا رہے ہیں صوبائی حکومت کی جانب سے، جو کام بھی ہو رہے ہیں، تو اس کو بھی غیر آئینی سمجھا جائے پھر؟ نہیں، یہ تو ابھی رانجھا صاحب آگے بتائیں گے. ظاہر اگر سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ غیر آئینی ہے تو اس پہ لا ایکسپرٹس وہی بتا سکتے ہیں. مگر ہم ایز اے صحافی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آخر وہ کیا فیکٹرز تھے کہ سپریم کورٹ نے یہ جو قاضی صاحب بات کر رہے ہیں نا، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان حکومت جو ہے وہ ناکام نظر آ رہی ہے ہمیں، کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے. لیکن پھر بھی جب آپ حکومت کرتے ہیں تو کسی قانون ضابطے کے تحت سارا نظام آتا ہے. جس طرح ہم کر رہے ہیں، جس طرح ہر قانون اور ضابطہ ٹھیک چل رہا ہے. میں نے آپ کو ٹوکا جب آپ بتائیں نا باقی کیا ضابطے چل رہے ہیں یہاں پہ.
یہاں پہ آپ کی ایگزسٹنس کا مسئلہ بن گیا سمی صاحب. چلیں آپ یہاں بولتے آپ رہیں, کی ایگزسٹنشل ایشوز بن گئے ہیں. یہاں پہ چور 83 ارب روپیہ لے کے بھاگ جاتے ہیں اور آپ کی حکومت تحفظ کر رہی ہے. بولتے رہیں یار, میں بولتا کیا رہا ہوں, یہ لا کے مطابق ہے, باقی قانون کے مطابق ہو رہا ہے. مطلب یہ مجھے بتائیں نا, یہ جو سپریم کورٹ کا بھی آپ نے فلاؤٹ کیا آرڈر ہائی کورٹ کا کہ جی نہ بنائے سرچارج, وہ لا کے مطابق کیا آپ نے. بات یہ ہے کہ جو پریکٹیکلی ڈیسیژن کیا ہائی کورٹ نے, وہاں پہ کئی دنوں سے سپریم کورٹ جا رہی ہے, وزٹ کر رہی ہے, وہاں کے حالات بڑے عرصے سے سماج چل رہی ہے کر رہے ہیں. تو یہ اس پہ بات کریں. مطلب اب آپ یہ جو ہے نا نائسٹیز اور یہ جو پریزنٹریز ہیں, یہ اس طرح ہونا چاہیے. یہ کوئی دیکھیں, کیونکہ آپ تو نہ اس نظام پہ بلیو کرتے ہیں, نہ آپ جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں, کرپشن کے نظام پہ بلیو نہیں کرتے. لیکن سمی صاحب اب نظام پہ بلیو کرنے والی بات, آپ دونوں اپنی بات ختم کر لیں, پھر اس کے بعد میں عرض کروں گا. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ لوگوں کو ہر 4 سال کے بعد 5 سال کے بعد ووٹنگ کے لیے بلاتے ہیں, نظام کا تسلسل چاہیے. یہ لوگوں کی جو بری پرفارمنس ہے, اب تو 3-4 مہینے 2 مہینے کی بات ہے الیکشن میں ہونے کی. اب دیکھیں, آپ کو ہو سکتا ہے یہ باتیں ناپسند ہوں, لیکن یہ کوئی جنگل نہیں ہے, کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, یہ کوئی فیشسٹ اسٹیٹ نہیں ہے جہاں پہ ایک گروپ ہے, دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. ابھی خبر دی ہے لاہور میں بتا شروع, تو بلوچستان میں بھی تو جنگل ہی ہے, کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بالکل یہ صحیح بات ہے کہ بلوچستان کی حکومت ڈیلیور, لیکن حکومتیں بنانے اور گرانے کا ایک طریقہ ہے, آئینی طریقہ ہے. ماضی میں جرنیلوں نے اسی طرح کہہ کر رخصت کیا لوگوں کو, اور حکومتوں کو رخصت کیا, اور عدالتوں نے ان کو ویلیڈیٹ کیا. مان لیتے ہیں کہ جرنیلوں نے کوئی جواز بلا وجہ کا بنایا, سپریم کورٹ بلا وجہ جواز بنا رہی ہے. نہیں, سپریم کورٹ کا یہ اختیار نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی الیکٹڈ گورنمنٹ کو یہ کہیں کہ آپ کا جو مدت حکومت ختم ہو چکی ہے, آپ کا آئین, یہ تو کہہ سکتے ہیں سپریم کورٹ کہ آپ اس میں ناکام کہہ سکتے ہیں. اس کے لیے اگر رانجھا صاحب ہیں, تم سے پوچھ لیتے ہیں, چاہے کسی بھی دھڑے کے کوئی بھی لیگل ایکسپرٹ ہوں, ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں. ہم تو صرف یہ بات کر سکتے ہیں کہ وائی, دیکھیں آپ کا تو جمہوریت پہ کوئی یقین ہے نہیں, آپ تو کسی اور نظام کی بات پتہ نہیں, کسی فیشسٹ نظام کو یہاں پہ لانا چاہتے ہیں. آپ میرے لیے کیسے بول سکتے ہیں؟ آپ یہاں پہ چوروں کا تحفظ کرتے ہیں, تو میں کیا کہوں آپ چوروں کے کاؤنسلر ہیں؟ مطلب یہ میں نہیں کہہ رہا بات, یہ کیسے آپ تو پرسنل ہو گئے قاضی صاحب. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ کہتے ہیں نا کہ میرا اس پہ کوئی, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ نے جو شرٹ پہن رکھی ہے, میں اس کو کوٹ نہیں کہہ سکتا, میں آپ کی طرف بلائنڈ نہیں ہوا. بات نہ کریں سمی صاحب, پرسنل بات نہیں ہونی چاہیے. ہم بلوچستان کے ایشو پر بات کر رہے ہیں. میں پرسنل بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ جناب حکومت کس طرح سے تبدیل ہو, کس طرح سے تبدیل نہ ہو, یہ میرے لیے ارریلیونٹ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو ڈیموکریسی ہے, جو الیکٹورل سسٹم ہے, وہ اس پہ اس آدمی کا بلیو نہیں ہے. آپ کو 4 سال موقع دیا گیا, آپ کا سرمایہ جمہوریت پہ بلیو ہے, اور یہ جو آپ بیچتے اور خریدتے ہیں, یہ لائلٹیز یقین ہے. آپ کا یقین ہے کہ 60 اگر ممبر ہے اسمبلی کے وہاں پہ, تو 60 کو وزیر بنا دو, چوری کرو, اس پر آپ کا یقین ہے. تو میں اب آپ کو کیا کہنا چاہتا ہوں, 4.5 سال کی کارکردگی کے بعد سپریم کورٹ مجبور ہوئی. دیکھیں میرا سمپلی آرگومنٹ یہ ہے کہ جب حکومت کوئی عوام کے ووٹوں سے آتی ہے, الیکشن کے ذریعے آتی ہے, تو اس کو گھر بھیجنے کا طریقہ بھی الیکشن ہی ہوتا ہے, جو میری سمجھ میں ہے. ہو سکتا ہے کہ جو ظاہرہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر دیا ہے وہ کسی قانون کے مطابق ہوگا, اسی لیے ہم مانگنا چاہتے ہیں. میٹر ٹو کنفلکٹنگ انٹرپریٹیشن. نہ میں لیگل ایکسپرٹ ہوں, نہ جناب نے LLB. سپریم کورٹ نے اگر یہ ڈیسیژن دیا ہے تو آئین کے تقاضے پورے کر کے دیا ہے. نہیں, آپ نے تو ورڈکٹ دے دیا. دیکھیں ہماری ذمہ داری ہے, آپ نے تو دے دیا. میں یہ رپورٹ کر رہا ہوں کہ اس وقت ٹوٹل بریک ڈاؤن ہے بلوچستان میں. کوئی ڈس ایگری کرے گا؟ وہاں پہ سپریم کورٹ جو کوئٹہ رجسٹری ہے, وہاں بیٹھ کے وہ دیکھ رہی ہے یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں. وہاں پہ FC لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, مسنگ پیپل کا ایشو ہے, جو لوگوں کو ڈیلی ٹارگٹ کی جا ہاسپٹل. اچھا, اگر میں یہ بات صحیح ہے, اب آئین یہ کہتا ہے, میں تو آئین کے ایکسپرٹ نہیں ہوں, یہ آئین کے ایکسپرٹ ہے. 1973 کا آئین یہ کہتا ہے کہ ایک تحفظ دینا شہری کو حکومت کی ذمہ داری ہے, وہ اپنی آئینی حکومت. میں یہاں بیٹھا کہہ دیتا ہوں کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری نہیں پوری کر رہے. میں 10 کہ یہاں نوکری دینا ابلیگیشن ہے سرکار کی, وہ نہیں کری, وہ غیر آئینی ہوگی. تو سپریم کورٹ اگر اس کو اس طرح انٹرپریٹ کر دیتی تو بالکل آئینی ہے. بھائی جان میں صرف یہ دیکھیں, آپ اتنا زیادہ, آپ کی آواز بلند ہے, اتنا زیادہ جوش ہے, بات ہے تو کریں. میں بات یہی کر رہا ہوں کہ جمہوریت میں جو حکومت بنتی ہے اور جو تبدیل ہوتی ہے وہ عوام کے ووٹوں سے ہوتی ہے, اور ایک عدالتوں کو اس کا کوئی پروسیجر ہے, ایک آئین وہاں پہ رکھی ہوئی کتاب جو قومی اسمبلی میں 73 میں پاس ہوئی تھی, اور اس پر جب آپ کی سرکار حکومت عمل نہیں کرتی تو وہ غیر آئینی ہو جاتی ہے. ماضی میں بھی جو Do you have to be a rocket scientist to understand that کہ بھئی اگر آئین پہ آپ عمل نہیں کر رہے تو آپ غیر آئینی کام کر رہے ہیں. بھائی میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے, جو آپ کو پسند نہیں آ رہی بات, اور بڑا میں مقابلہ نہیں کر سکتا آپ کو, یہ جرنیلوں نے بھی, دیکھیں کنٹینٹ پہ یہی بات کر رہا ہوں نا کہ جرنیلوں نے بھی ماضی میں اسی طرح حکومتوں کو چلتا کیا, جو آپ جن کے آپ سپورٹر ہیں.
اور ابھی بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو گھر بھیج دیں, بس اس سے علاوہ اور کوئی فرق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایچ کیو اور سپریم کورٹ ایکویلنٹ برابر ہیں. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا. آپ میرے کہنے سپریم کورٹ کے پاس تو جواز ہے, قاضی صاحب سپریم کورٹ کے پاس تو جواز ہے نا, اور وہ جواز پیش کریں. جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے پوری دنیا میں, اس کو کوئی بھی اور قوت سوائے عوامی قوت کے رخصت نہیں کر سکتی. اگر وہ آئینی تقاضے پورے نہیں کرتی تو وہ کیسے رخصت ہو؟ کس چیز, کون سا آئینی تقاضا پورا نہیں کر رہی؟ وہاں پر لوگوں کو مل رہی ہیں, وہاں امن و امان ہے, وہاں لوگوں کی جان و مال تحفظ ہے. وہاں اس میں تجاویز ہیں, اس کے لیے مختلف آرڈرز پاس کیے جا سکتے ہیں. ایک پرٹیکولر آرگن جو نہیں پاس کر رہا, مثال کے طور پہ پولیس کوئٹہ کی اگر نہیں کوئی انتظام کر رہی تو اس کو نہیں, اس کے خلاف آرڈر آ سکتا ہے. لیکن اوور آل پوری گورنمنٹ کو اگر آپ ریموو کرنا ہے تو اس کے لیے ووٹوں پر انحصار کرنا پڑے گا. سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم وفاقی حکومت کو بھی کہہ سکتے ہیں, آرڈر جاری کر سکتے ہیں کہ وہ صوبائی حکومت کے خلاف کارروائی. میں یہی عرض کر رہا ہوں, اسی لیے ہم خالد رانجھا صاحب کو لینا چاہ رہے ہیں. ان کا نمبر نہیں مل رہا ہے. بہرحال لیٹس موو فارورڈ. لیکن جو ایک ایشو ہے, میں اس ایشو پر میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے رکھی ہے کہ ہر چیز کو جو ہے نا اداروں کی ٹکراؤ کے تناظر میں دیکھیں, عوام کے مفاد میں نہ دیکھیں. ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ الیکشن کی بات کریں تو الیکشن کمیشن کی بات کر لیتے ہیں, جنہوں نے ایک ضابطہ اخلاق جاری کیا ہے کہ وال چاکنگ نہیں ہوگی, کسی امیدوار پر تنقید نہیں ہوگی, فوج عدلیہ پر کسی پر تنقید نہیں ہوگی. آرڈرز تو جاری کر دیے گئے, اب اس کی منظوری یا نامنظوری کا فیصلہ بھی ظاہر ہے کابینہ نہیں کرنا ہے. عمل درآمد ہو پائے گا ان ضابطہ اخلاق؟ میری بات سنیں, جب آپ قانون تو بنا دیتے ہیں, اب قانون کو امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کو سرٹن کنڈیشنز درکار ہوتی ہیں. میں نے کل ایک بات کی تھی, میں آج دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ جس ملک میں 100 ارب ڈالر کی بلیک معیشت ہو اور کالی معیشت کا بہت بڑا دخل اور عمل دخل ہو آپ کی سیاست میں, ٹھیک ہے, اس میں جب آپ قانون تو بنا دیا اور آئین کے مطابق 49 آج انہوں نے تجاویز دی ہیں الیکشن کمیشن نے, بڑی اچھی ہیں بہت, اس سے آن پیپر کوئی بھی انکار نہیں کرے گا, مگر جب اس کی امپلیمنٹیشن کا وقت آئے گا تو معروض کتنا کنڈیوسو ہے ان تمام چیزوں پر عمل درآمد کے لیے, کیونکہ آج تک تو نہیں ہوا. آج تک تو ہم نے دیکھا ہائی ہینڈڈنیس ہوئی, ادھر آئے تو شیروانی پہن کے بھی لوگوں نے ڈکٹیٹرشپ کے رویے اپنائے, اپنا فوجی تھے, انہوں نے تو ڈکٹیٹرشپ کرنی تھی. تو یہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں کہتا ہوں سب سے بڑا جو چیلنج ہے الیکشن کمیشن کے لیے, یہ جو بلیک منی کا اتنا بڑی صلاحیت ہے آپ کے الیکٹرل سسٹم میں, اور یہ کروڑوں روپے کی جو آپ انتخابی کیمپین چلاتے ہیں, اس کو چیک کرنا. اس کے لیے جو انہوں نے تجویز دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک اکاؤنٹ دیں گے, اس اکاؤنٹ کے علاوہ جو پیسہ آپ کی الیکشن کیمپین میں آئے گا وہ کسی اور طریقے سے نہیں آئے گا. ہاؤ کین وی مانیٹر دیٹ, ہاؤ کین وی انشور کہ وہ ایک ہی اکاؤنٹ سے آ رہا ہے؟ وہ بالکل, کیونکہ کالا پیسے کا تو کوئی اکاؤنٹ نہیں ہوتا, جو کالا دھن ہے وہ تو کسی فارمل اکانومی میں ہوتا ہی نہیں ہے. اس کی تو ہم اس کی کوئی ترسیل, اس کی موومنٹ کو تو ہم اس طریقے سے, یا حوالہ ہے مثلا, حوالے کی وجہ جو پیسہ آتا ہے اسے تو ہم مانیٹر نہیں کر سکتے کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا. یہ بہت بڑے چیلنجز ہوں گے, اور خاص طور پہ اس بلیک اکانومی جو کہ یہ 70 سے لے کے اب تک اتنی مستحکم ہو گئی ہے, یہ قانون ہم کیسے, جو اقدامات فخر الدین جی ابراہیم لینے جا رہے ہیں, اس سے پہلے کبھی اس طرح کے ضابطہ اخلاق کو تشکیل دینے کی کوشش کی گئی؟ بتائیں. دیکھیں یہ سارے ضابطہ اخلاق جو انہوں نے آج دیا ہے نا, اس میں ہر ضابطہ اخلاق کے حوالے سے, کہتے ہیں کہ بھٹو کے الیکشن بڑے صاف اور شفاف ہوئے, تب ایسا کچھ نظر آتا تھا آپ کو؟ میں پہلے اس پہ بات کر لوں. جو انہوں نے دیا, ہر جو انہوں نے ضابطہ دیا, ساتھ انہوں نے آئین کی شک کو کوٹ کی ہے کہ یہ اس آئین کی شک کے مطابق ہے, یہ اس آئین کی شک کے مطابق, تو اٹس آلریڈی دیئر. لیکن اب امپلیمنٹ یہ کہتے ہیں جی کر لیں گے, بڑی اچھی بات ہے, کر لیں گے. اگر کہا ہے انہوں نے کہ فخر الدین جی ابراہیم ایک بڑے زبردست قانونی آدمی ہے, آئین کی پاسداری کرتے رہے ہمیشہ, اور میرا خیال ہے ساری جماعتوں کا کنسنسس ہے. تو اگر انہوں نے کوئی چیز اپروو کر کے بھیجی ہے, لیکن کی اس میں یہ ہے کہ اگر اس کو کیبنٹ اپروو کرتی ہے, سب سے پہلے تو یہ بات ہے. عمل درآمد کی تو بعد میں بات آئے گی. اگر کیبنٹ اس کو اپروو کرتی ہے, جس میں ایک واضح بات یہ کی گئی ہے کہ اگر ان قوانین پہ ان کو کوئی فالو نہیں کرے گا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. جس میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ ذاتی جو کسی پر جھگڑے نہیں کریں گے, اور معاملہ جو ہے وہ بالکل جو ان کا ضابطہ اخلاق ہے اس کے تحت اگر کسی نے بھی ادھر ادھر سے ہونے کی بات کی تو ڈسکوالیفائی. اگر اس پہ عمل درآمد ہو جائے گا تو بہت ساری قباحتوں سے آپ بچ سکتے ہیں. صحیح. اچھا, خالد رانجھا صاحب سے نمبر نہیں مل سکا, جسٹس ریٹائرڈ وجہ الدین ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ جسٹس صاحب. اس سے پہلے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ چیف جسٹس نے جو حکم نامہ جاری کیا ہے, کل بھی انہوں نے ریمارکس دیے ہیں کہ بلوچستان کی حکومت غیر آئینی ہو چکی ہے, آئینی اتھارٹی نہیں ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان کی جو حکومت ہے غیر آئینی طور پر چل رہی ہے, اس کی آئینی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ جسٹس صاحب آواز آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ آج لائن میں پرابلم ہے, صبح سے خرابی ہے, خرابی لگ رہی ہے. بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ مزید خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹیک اے بریک.
जस्टिस रिटायर्ड वजूद्दीन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब। चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत की जो आईनी अथॉरिटी है वो खत्म हो चुकी है। उनके इन रिमार्क्स के बाद बलूचिस्तान हुकूमत की आईनी हैसियत क्या रह जाती है, उनका काम करने का जवाब क्या बाकी रह जाता है? जी, ये सिर्फ चीफ जस्टिस का कहना नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जी और उसमें तमाम मामलात की तशरीह की गई है, तमाम मामलात को एनालाइज किया गया है और सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि हुकूमत जैसी कोई चीज़ बलूचिस्तान में है ही नहीं और इन बुनियादों के ऊपर उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड की हैं। मैं समझता हूँ अब या तो गवर्नर रूल हो या इलेक्शन हो, इन दो चीज़ों के अलावा कोई दूसरा चारा-ए-कार बलूचिस्तान के लिए रह ही नहीं गया। अच्छा जज साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि ये जो पाकिस्तान का आइन है, इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट कोई इस तरह का ऑर्डर पास कर सकती है जिसमें ये जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है वहाँ पर वो ख़त्म हो जाए, गवर्नर रूल लग जाए या कोई और सिस्टम इन प्लेस हो जाए? आइन में अगर कोई शिक है जिसका आप हवाला दे सकते हैं? देखें, बात असल में ये है कि अगर तो कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर राज का प्रोविजन मौजूद है, अगर तो कॉन्स्टिट्यूशन में वक्त से पहले जनरल इलेक्शन कॉल करने का प्रोविजन मौजूद है, तो जाहिर है कि कोई ज़मीनी हक़ाइक़ इस तरह के होते होंगे, कोई इस तरह की चीज़ें होती होंगी कि जिनकी बुनियाद के ऊपर इस तरह के इक़दाम लिए जा सकते हैं। अगर तो वो सूरत हाल पैदा हो जाए और उस वक्त हुकूमत और वो फेडरल लेवल के ऊपर हो, वो सूबाई लेवल के ऊपर हो, अगर वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही हों, तो जाहिर है कि अदलिया जो है एक रेजिडुअरी इदारा है और वो इस बात के लिए इशारा कर सकती है कि सूरत हाल ये है। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ये नहीं कहा कि गवर्नर रूल आप राइज करें, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप दोबारा से इलेक्शन बुलाएं, लेकिन जो हालात, मारूती हालात जो इस नौयत के होते हैं, ग्राउंड रियलिटीज जो होती हैं, उनको आइडेंटिफाई किया है और सारी कौम जानती है। नहीं, मैं ये तो बिल्कुल आपने सही फरमाया जज साहब, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ब्रेक डाउन है, सब कुछ है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार है कि वो खुद से ये चीजें गवर्नर रूल या कबल अज वक्त इलेक्शन कराने का ऐलान कर सके, या ये इख्तियार वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत के पास है? बिल्कुल उन्हीं के पास है, लेकिन और यही मैंने आपसे अर्ज किया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इस सिलसिले में क्या किया जाए। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मारूजी हालात इस वक्त ऐसे हैं, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज इस वक्त ऐसी हैं कि वहाँ पर टोटल ब्रेक डाउन है, वहाँ पर हुकूमत की रेट है ही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि समझदार को इशारा काफी है। जो दोनों हुकूमतें हैं उनको इस बात का पता होना चाहिए कि अब कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है सिवाय इसके कि मामलात को करेक्ट किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड वजूद्दीन मैं साहब। कमेंट कर दूं कि वो कह रहे हैं कि ना तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उनको घर भेजा है, ना ही गवर्नर राज लगाने का, बिल्कुल नहीं, वो गवर्नमेंट इन प्लेस है, फंड्स रोकने का इख्तियार है। ये जो आपने ऑर्डर पूरा नहीं पढ़ा, फंड्स रुके हैं। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फंड्स रोक दिए जाएं। ये विफाक से कहा जो गया भी सुप्रीम रोक कोर्ट दिए जाए, कौन रोकेगा? फेडरल गवर्नमेंट नहीं, कोर्ट इख्तियार किसको है फंड्स रोकने का? मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जज साहब ने ये बात बड़ी वजाहत से जो मेरा नुक्ता था, जिसपे सिर्फ इतनी सी मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो गवर्नर रूल है या कबल अज वक्त इंतखाब है, गवर्नमेंट को तब्दील करने का जो काम है वो वफाकी हुकूमत के इख्तियार में है। किसी मुंतखब हुकूमत को आप घर नहीं भेज रूल लग गया है, नहीं, ऐसा ऑर्डर ही नहीं आया, गवर्नमेंट को घर भेज दिए। अच्छा, मैं इसमें एक ऑब्जर्वेशन दूंगा, मुझे नहीं पता काजी साहब इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे या नहीं। हमारे हमसाया मुल्क है भारत, वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में भी एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, एक रियासती हुकूमत है। इतनी ज़्यादा इंसानी हकूक़ की वहाँ पर खिलाफ वर्जी है, इतना ज़्यादा वहाँ पर लोगों को कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, मारा जा रहा है मासूम और बेगुनाह लोगों को। लेकिन इंडिया की सुप्रीम कोर्ट, वहाँ की अदालतें, वहाँ के ह्यूमन राइट्स, कुछ भी कोई भी, क्योंकि वो एक नेशनल इशू है, नहीं, उस पर उनकी जो अप्रोच है वो इंतहाई डिफरेंट है। कि अगर इस तरह का मसैकर और कत्ल हो रहा है, कोई इंसान का ज़मीर भी चीज है, कोई कानून भी चीज है, तो मेरे ख्याल हमारा जो बलोचिस्तान एज अ गुड एग्जांपल कोर्ट नहीं करना। मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि बलोचिस्तान के जो मामलात खराब है ना, वो सिर्फ अंदरूनी हालात की वजह से खराब नहीं है,
اس میں بہت سارا بیرونی ہاتھ ہے. خود قاضی صاحب فرما چکے ہیں بہت سارے جو بیرونی ممالک ہیں ان کی نظریں جو ہیں وہ بلوچستان کے زمین کے اندر جو چھپے ہوئے ذخائر ہیں ان پر ہیں. ایک صورتحال کریٹ کی گئی. ہمارا وزیر اعظم افغانستان سے آیا ہے الیکٹ ہو کے, یہ تو ادھر سے ہے نا, صدر پاکستان کے ہے نا, تو اگر باہر سے کوئی انٹرونشن کرتا ہے اس کا پتہ بھی تو انہوں نے لگانا ہے نا. بہرحال میں اس پہ اب یہ پھر ہم سارے دوسرے موضوع سے رہ جائیں گے. قاضی صاحب آخری بات کہ اگر یہ باہر سے انٹرونشن ہو رہی ہے تو اس کو کون روکے گا؟ صومالیہ سے آپ کہیں یا یمن والوں سے کہیں باہر کی روک نہیں, ہم اپنے لوگوں ان کی آئینی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بالکل آئینی ذمہ داری انہی کی ہے. قاضی صاحب آپ کی خبر. اچھا, میں سپریم کورٹ بار کا جو الیکشن ہے اس کا ذکر کروں گا کیونکہ وہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے. یہ جو ہم موضوع ڈسکس کر رہے ہیں اس میں کل وہ میاں اسرار الحق جو جیتے ہیں اور 1164 ووٹ لیے ہیں انہوں نے, اور ان کے جو مد مقابل تھے احمد اویس, ان کو 875 ووٹ ان کو ملے ہیں. ہمیشہ یہ دو گروپ جو لڑتے تھے, فرینڈز گروپ اور پروفیشنل گروپ, تو ماضی کے 2-3 انتخابات بڑے سخت ہوئے اور جیتنے کا مارجن اتنا زیادہ نہیں تھا. لیکن اس دفعہ مارجن بہت زیادہ آیا اور پھر جو بعد میں وکلا رہنما جو اس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے جو گفتگو کی اس کے کچھ میرا خیال ہے ہمارے پاس شارٹس بھی اگر آپ وہ سنوا سکیں پہلے کس کا, اعتزاز کا یا اعتزاز احسن نے بھی بات کی اور آسما جہانگیر نے بھی, دونوں اگر آپ سنوا دیں تو ذرا پلے کیجیے کہ میسج کیا تھا جیتنے والے گروپ کا. جوڈیشری ہائپر سینسٹیو ہو گئی ہے, بہت زیادہ اوور سینسٹیو ہو گئی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جوڈیشری کے نقصان میں جائے گا. کوئی سیکرڈ کاؤز نہیں ہوتی قانون اور آئین کے تحت, اور نہ ہونی چاہیے. سچ سچ ہے اور سچ کو باہر آنا چاہیے. اعتزاز احسن کہہ رہے تھے جوڈیشری کے نقصان پر جائے گا. آسما جہانگیر نے بھی بات کی, پلیز وہ بھی پلے کیجیے. ہم اپنے ساتھیوں کو یہ صرف پیغام دینا چاہتے ہیں کہ شاید وہ بیٹھ کے جو ان کے موقف رہے ہیں ان کو ریفلیکٹ کریں. بار کی یہ ایک آواز ہے, بار کی آواز یہ کہتی ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ بار چاہتے ہیں, ہم انڈیپینڈنٹ جوڈیشری چاہتے ہیں. آسما جہانگیر صاحبہ بڑا زبردست میسج کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری چاہتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ بار چاہتے ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو میسج ہے کہ جیتنے والا جو گروپ ہے وہ عدلیہ کی جو ایک انڈیپینڈنس ہے, اس کی جو خود مختاری ہے, اس کی آواز اٹھا رہا ہے. اور کچھ دوسرے ایشوز ہیں جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں. سب سے پہلے میں نے سوال پوچھا تھا, ان کی گاڑی چلایا کرتے تھے موومنٹ کے دوران, تو اس وقت تو ہمیں یہ اعتزاز احسن صاحب کہتے تھے کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ بھی تب آئے گی جب یہ جوڈیشری بحال ہو جائے گی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ بیس بدل کر آ جاتے ہیں, تب ان کو سمجھ نہیں تھی یا تب بھی ہمیں بیوقوف بنا رہے تھے اور آج بھی ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. آپ ایک سیاست میں ہیں اور آپ کچھ ایکشن کرتے ہیں, لوگ ریزائن کر دیتے ہیں, سیاست سے گھر چلے جاتے ہیں. ایک اگر نقطۂ نظر پہ انہوں نے ایک لڑائی لڑی ہو اور وہ نقطۂ نظر کے نتائج عین ضد اور ان کے مطابق, میرے مطابق نہیں, اس کی ضد ہوں, اس کے برعکس ہوں جو عوام کو وہ بتاتے رہے ہیں, تو آئی تھنک پھر ایک وہ بھی چلا ایک دن وہ بھی ایک کلپ چلا دیتے ہیں کہ جب اس جوڈیشری کی بحالی کے لیے اعتزاز احسن تقریریں فرما رہے تھے. میں تھوڑا سا سمجھتا ہوں کہ یہ دھڑوں میں نہ ڈالیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح 4 ہمارے آرگنز ہیں نا, جوڈیشری ہے, ایگزیکٹو ہے اور میڈیا ہے اور وہ دوسرا سب جو یہ لیجسلیچر ہے, یہ ایک خاندان کی طرح ہوتے ہیں اور اس تمام ایک دوسرے پر دونوں کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. اور اگر کوئی بھی کہیں سے بھی کوئی اس طرح کسی کو یہ احساس ہو کہ شاید کوئی ہائپر سینسٹیو ہو گیا یا اپنی راہ سے تھوڑا سا ہٹ رہا ہے, تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دھڑے بندی میں چلے گئے. جس طرح فیملی میں لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, اس طرح مجھے کمپلیٹ تو کر لینا, میں آپ کو پورا موقع دیتا ہوں بات کرنے کا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہے اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کسی کی کوئی اتھارٹی کو انڈرمائن کر رہا ہے, کسی کی کوئی انٹیگریٹی پر شبہ کر رہا ہے. آپ دیکھیں کتنا اچھا میسج ہے کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے, اور ہے ماشاءاللہ سے بڑی انڈیپینڈنٹلی وہ فیصلہ کر رہی ہے. تو یہ اگر کسی کی کوئی رائے تھوڑا سا اس حوالے سے کچھ اور اس میں اضافی چیزیں بھی ہیں تو وہ ایک فیملی کی طرح بات ہے. اس کو یہ نہیں لینا چاہیے کہ دھڑا بندی ہو گئی, ٹوٹ گیا, انٹیگریٹی کو انڈرمائن کر دیا. ابھی ہم نے پروگرام کچھ دن پہلے کیا تھا جی کہ یہ دھڑا جو ہے جی جوڈیشری کا, یہ دھڑا جو ہے جی وہ فیڈرل گورنمنٹ کا, اور آپس میں نہیں دھڑے بھی اسی گھر کے ہیں نا, دیکھیں نا نائس, ہاں گھر کے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم بات میں کوئی انڈیا کا دھڑا تو نہیں ہے, کوئی باہر کا دھڑا تو نہیں ہے. یہ ان کو بتا دیتے ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں, ہمارے لیے تو سب ایک ہی ہیں. میں صرف یہی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اس ملک میں انقلاب آ جائے گا جوڈیشری بحال ہونے سے, کل کی بات ہے یار, کل ہم سب دیکھ رہے تھے, یہ تقریریں کر رہے تھے, انقلاب تو آیا,
دیکھیں نا میں بتاتا ہوں انقلاب کیا آیا کہ ایک بلوچستان کی جو سچویشن ہے اس کو اس طرح سے انڈیپینڈنٹلی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا جیسے جج صاحب نے کہا کہ فیصلہ کوئی نہیں آیا. انہوں نے بڑی کلیئر کی بات انہوں نے کہ یہ امپریشن غلط ہے کہ انہوں نے تو فیصلہ دے دیا. اچھا پھر اس کے بعد دیکھیں کہیں پر انقلاب آیا تو اعتزاز احسن صاحب نے یہ کیوں بیان دیا جو اس سے پہلے ہم نے چلایا تھا جی کہ جوڈیشری تو قانون سے بھی آزاد ہوگی, یہ کیوں بیان دیا انہوں نے؟ ان کی ایک رائے ہے, کیا ایک قانون دان کی ایک رائے ہے. حالات کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اس سے متفق ہوں گے, کچھ واقعات کے ساتھ ساتھ انسان بدلتا ہے, پولیٹیکل اوپینین اپنی بدل لیتا ہے, ایکسپیڈینسیز ہوتی ہیں, وقتی جو ہے پارٹیز بھی بدل جاتی ہیں. قاضی صاحب پارٹیز کے بدلنے کی بات میں نے وہ سٹوری کی ہے, اسی سے وہ بھی ڈسکس کر لیتا ہوں ساتھ ہی کہ یہ کلچر ڈیولپ ہو گیا پاکستان میں کہ انتخابات سے پہلے سیاستدان جماعتیں تبدیل کرتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ اس جماعت میں چلے جائیں گے تو الیکشن جیت جائیں گے, اور جو جماعت ہے وہ بھی انہیں قبول کر لیتی ہے. پھر دونوں رہنما بیٹھ جاتے ہیں آپس میں اور وہ ٹیلی ویژن آ جاتا ہے اور چلتا ہے کہ جی اب جمہوریت کی بحالی ہوگی. میرا خیال ہے کہ ایسا میری رائے ہے جو میں اس پہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو کلچر ہے پارٹیاں تبدیل کرنے کا اور پارٹیوں کا یہ کلچر کہ ان کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے, یہ میرا خیال ہے کہ یہ اس سے اس نظام میں جو خرابی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابن الوقت اور فصلی بٹیرے اس طرح اپنی سیٹیں انشور کر لیتے ہیں اور پھر جو اصل جو عوام کے ساتھ دھوکہ دہی یہ جو کلچر ہے اس کی وجہ سے ممکن. لیکن میں اس میں ایک آپ بات ایڈ کر دوں, کل میں سے خبر رہ گئی تھی. اب سندھ میں دیکھیں, سندھ میں جو شیرازیز ہیں جو فیوڈلز ہیں ان کو پیپلز پارٹی واپس لے رہی ہے, اونر صاحب جو ہیں وہ بھی واپس آ رہے ہیں اور ورکر, اور ایون کل یہ بھی خبر تھی کہ وسان صاحب سے ملاقات 1 to 1 جب زرداری صاحب کی ہوئی تو انہوں نے کہا آپ بھی 2 سیٹیں چھوڑ دیں. اب جب آپ عوام کی جو ایک ویلفیئر ہے وہ نہیں کر سکتے تو آپ کی پارٹیوں کی لیڈرشپ لین کرتی ہے, ریلائے کرتی ہے ان طبقات پہ. مثلا یہ جتنے شیرازیز کا میں ذکر کر چکا ہوں, کئی دفعہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں آئے ہیں, اونر جو ہیں یہ جو سارے فیوڈلز ہیں. جب آپ کی پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ ان کے لیے گنجائش پیدا کرتی ہے, اور تب کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عوام سے ووٹ اس بنیاد پہ تو لیے نہیں جا سکتے جس بنیاد پہ 70 میں ذوالفقار علی بھٹو نے لیے تھے. تو جو پرسنل لوگوں کی کانسٹیچوئنسیز ہیں جہاں پہ ان کا انفلوئنس ہے یا ان کی زمین بہت بڑی ہے, تو جب پارٹیاں رلائے کرتی ہیں سمیع صاحب, پارٹیاں جگہ دیتی ہیں یہ وفاداریاں تبدیل کرنے کی. اگر پارٹی نہ لے تو وفاداریوں کا کلچر ختم ہو جائے گا. اچھا کالر, ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک کال لے لیں جی. قصور سے کالر ہے اشرف. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اشرف قصوری بات کر رہا ہوں قصور سے. جی جی. اچھا بیٹا پہلے میری بات ہوتی ہے, میں نے سمیع صاحب سے بات کرنی ہے. یہ بات قانون ضابطے کی بہت بات کرتے ہیں, قانون آئین کی. یہ جو حکومتیں ہماری کر رہی ہیں یہ قانون آئین کے سب کچھ کرتی ہیں. کبھی آج تک یہ جو گڈ گورننس کا رول کرتے ہیں بات, یہ جو شہباز شریف صاحب ہے, کبھی انہوں نے ٹی وی پہ کہا کہ ڈی سی او ڈی پی او کسی کی بات نہیں مانے گی ہمارے سیاستدانوں کی. وہ سب وہی نیچے چل رہا ہے. یہ سب غیر قانونی کرتے ہیں, فارغ کر دینا چاہیے چیف کو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اشرف. آپ دیکھیں ان کی اوپینین ہے, یہی خوبصورتی ہوتی ہے ایک آزاد نظام کی کہ ہر بندہ اپنی کوئی بھی اوپینین رکھ سکتا ہے, اپنی رائے دے سکتا ہے. اور میں ان کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس طرح آ کے رائے دے رہے ہیں نا کہ سب کو فارغ کرتے رکھتے, یہ بھی اسی نظام کی وجہ سے ہے. اگر دور ہوتا پرویز مشرف کا یا دور ہوتا ضیاء الحق کا تو ایوب خان کا, تو میں دیکھتا کہ کس طرح سے ہمارے جو پنجاب کے قائد عوام آئے ہیں منظور بھٹو صاحب, میں کل ان کی تصویر دیکھ رہا تھا ضیاء الحق صاحب کے ساتھ, اور ساتھ نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے تھے, حلف اٹھا رہے تھے. اب ہمارے پنجاب کے تو قائد عوام وہی ہے پیپلز پارٹی کے, تو ان سے بھی ہم پوچھ سکتے ہیں. میں ایک خبر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں شازیہ, یہ جو کل ایک لیگٹم پراسپیرٹی انڈیکس آیا ہے, اس سے 1 سال پہلے بھی اس کی ہم نے خبر یہاں چلائی تھی, مگر اس میں کچھ باتیں تو ہماری بڑی اچھی سٹوری ہماری چل بھی گئی, مگر اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں سامنے لانا چاہتا ہوں. مثال کے طور پہ اس نے جو پیمانہ بنایا ہے, اس نے کسی ملک کی جو اوور آل اکنامک مائٹ ہے, یعنی جی ڈی پی, مطلب جی ڈی پی امریکہ کی سب سے زیادہ ہے, مگر امریکہ 2 پوائنٹ نیچے گر گیا, 10ویں نمبر سے 12ویں نمبر پہ آ گیا. کیوں 12ویں نمبر پہ آ گیا؟ جیسے ہم فگر دے چکے ہیں کہ 19% وہاں پہ غربت میں اس دور میں, اوباما کے دور میں اضافہ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ شازیہ ہم تو خیر 132ویں نمبر پہ آ گئے ہیں, میں اس کی بات کیا کروں, لیکن کچھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کو رپورٹ کریڈیبل اس لیے لگی کہ اس میں امریکہ 2% غربت میں نیچے آ گیا. سر یہ ایک تو کوئی میں نے کانے کاچے سے تو یہ ہے نہیں, یہ لیگٹم ہے, یہ آپ کے پیارے ملکوں کے ادارے ہیں, اور جو آپ کا فارن پالیسی میگزین ہے, جو بھی غریبوں کا ملک ہے. امریکہ میں جو غریب رہتے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں, جو یہاں غریب رہتے ہیں وہاں جو سرمایہ دار ہیں ان کے بھی آپ کے پیارے ہیں, یہاں کے مالکان جو ہیں وہ بھی آپ کے پیارے ہیں. روس کا نام دیکھیں نا, روس میں جو غریب ذلیل و خوار ہو رہے ہیں ہم بھی ان کے بھی ساتھ ہیں, مگر یہ کہ دیکھیں نا اپنی اپنی کلاس ہوتی ہے. آپ کیونکہ رہتے بھی ادھر امیروں کی آبادی میں ہیں, تو حضور میں یہ عرض کر رہا تھا شازیہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ میں ایک اور جو تبدیلی آئی ہے کہ اب امریکہ میں کم لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ محنت سے ان کی تقریر بدل سکتی ہے. اب وہ کہتے ہیں کنیکشن ہونا چاہیے, ٹوٹنے والا ہے قریب برباد ہونے والا. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ نہیں آپ کے ہوتے ہو سکتا ہے, آپ جان دے دیں گے اس کے لیے.
ہم کسی ظالم کو مرنے نہیں دیں گے. آپ اسی امید کے سہارے زندہ ہیں کہ بس وہ بھی تباہ ہو جائے گا, یہ بھی تباہ ہو جائے گا. تباہ کیا, غریب عوام تباہ ہو گئی ہے اور آپ جو ہے اس کی تباہی کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی مرضی ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ اسکینڈینیوین کنٹریز کیوں ٹاپ پہ ہیں؟ ناروے سب پہ ٹاپ پہ ہے. ناروے کی معیشت ویسے ٹھیک ہے لیکن دنیا کی ٹاپ معیشت تو نہیں ہے. اس کی جی ڈی پی بہت کم ہے. اس سے زیادہ جی ڈی پی چائنا کی ہے اور چائنا 55 نمبر پہ ہے. کیوں؟ جن ملکوں میں جو ریاست مداخلت کر کے جو بہت بالا دست طبقات ہیں ان سے ٹیکس لگا کے, یہی ہے نا اسکینڈینیوین کنٹریز جسے ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں, وہاں جو عوام کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ہیلتھ ہاؤسنگ وہ اس سے. اور یہ جو کمانڈ اکانومی کا تصور امریکہ نے رائج کیا تھا, جہاں جہاں کمانڈ اکانومی کی, ان ممالک میں بھی ڈیموکریسی ہے قائد صاحب. ہاں جی, ڈیموکریسی ہے. تو جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, بڑی تعریف کر رہے ہیں, یہ ساری ڈیموکریسی کی ہے. ہاں ڈیموکریسی ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ خرابی انسانوں میں ہے. آپ نے کہا آپ جیسے انسانوں میں خرابی ہے. جو لوگ اس کو میری اب آپ تو پرسنل ہو گئے نا کہ مجھ جیسے انسانوں میں. ٹھیک ہے, مجھے یہ قبول کرتا ہوں آپ کی بات, مجھے پتا ہے میں اگر روس کے بارے میں کچھ کہوں گا تو آپ مجھ سے یہی کہیں گے. روس کے اسٹالن نے جو ظلم کیے میں اس کے آپ سے زیادہ خلاف ہوں, مگر بات یہ ہے کہ میرے پسند کے ظالم اور مظلوم نہیں ہے. کل یہاں آپ کی وہ آئی ہوئی تھی ڈپلومیٹ امریکن, میں نے ان سے پوچھا ایک بھی ایسا نان ملینر نہیں ہے جو آپ کی کانگریس میں ہو. کچھ جواب ہے آپ کا؟ کیا امریکہ کا محنت کش الیکشن لڑ سکتا ہے؟ یہاں کا غریب آدمی الیکشن لڑ سکتا ہے؟ جب میں یہ بات کرتا ہوں تو آپ کے لیے جمہوریت ہے سرمایہ دار, آپ کے لیے جمہوریت ان کے اکاؤنٹس اور ان کے اثاثے ہیں, ان کی طرف انگلی اٹھائیں گے تو آپ کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں ہوگی. یہ ہے آپ کا پرابلم. ہم جمہوریت کے خلاف نہیں ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت آل انکلوسیو ہو, تمام طبقات کو شامل کرے. اور یہ جو میں اس کو آپ کو سٹوری بتا رہا ہوں, میں بلیو کرتا ہوں ڈیموکریسی پہ, اس لیے میں آپ کو ٹوکوں گا. اب آپ کی ڈیموکریسی کا تصور تو ہے کہ بینک اکاؤنٹ مال, یہ نہیں سبھی صاحب آپ کی ڈیموکریسی توقیر صادق, آپ کی ڈیموکریسی خواجہ عدنان. دیکھیں نا یہ فرق ہے. میری ڈیموکریسی کون ہے؟ ورکر, غریب عوام. تو یہ فرق ہے. ہر بات میں صرف سیاستدانوں اور سیاسی نظام پر تنقید کرتے ہیں کہ اس پہ بلیو نہیں کرتے. میں نہیں بلیو کرتا. جس سرمایہ داری کے نظام میں چور جو ہیں وہ اوپر آ جائیں اور غریب آدمی کچلا جائے, یہ سارا جہاں جن ممالک آپ ذکر کر رہے ہیں نا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ناروے میں, ڈنمارک میں یہ جو سسٹم ہے یہ ٹھیک ہے نا؟ وہاں ڈیموکریسی نہیں ہے. کیا وہاں سوشل ڈیموکریسی اور ڈیموکریسی کا فرق پتا ہے آپ کو؟ کیا فرق ہے؟ عرض کر دینا, بتا دینا. آپ بتا دیں, آپ بتائیں نا کیا فرق ہے. سوشل ڈیموکریسی کیوں اسے کہتے ہیں اور امریکہ کو سوشل ڈیموکریسی کیوں نہیں کہتے؟ سوشلسٹ لیے اسے کہتے ہیں کہ وہ ڈیموکریسی ایک حد تک سماج جو سوشل ہے, سماج کے جو معنوں میں ہے, اس کو وہ امپاور کرتی ہے, سرکار کے پیسے دیتی ہے ہر جگہ. اور آپ کی جو ڈیموکریسی ہے وہ اوباما کی ہے, وہ بل گیٹ کی ہے, وہ جو ہے وہ سلیم کارلوس کی ہے, سرمایہ داروں کی ہے. اور چلی جائے گی, یہ خود امریکہ میں رہ کے آئے ہیں. حضور میں امریکہ میں ان کو پتا ہے کہ وہاں پر بھی سرکار پیسے دیتی ہے. خدا کا واسطہ ڈیموکریسی اور سوشل ڈیموکریسی میں فرق کر لیں تھوڑا سا. آپ ٹرمینالوجی میں کر دیں کنفیوز. کلاس کلابوریشن ہے وہاں پہ وہ پیسہ جو ایک ریاست کماتی ہے وہ نیچے تک عوام کو دیتی ہے. یہاں جو آپ کی ڈیموکریسی ہے جس کی آپ سرخیل ہیں, اور جیسے وہاں پیسہ صرف اوپر توقیر صادق صاحب کے پاس جاتا ہے اور اس کے آپ محافظ ہیں. یہ میں اس ڈیموکریسی کا سرخیل نہیں ہوں. ہم تو اس ساری چیز کو بات, ایک نظام ہے جس کو ہمارے لوگ, ابھی تو ہم یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو کلچر ہے سیاسی جماعتیں تبدیلی کرنے کا, جو فصلی بٹیرے آنے کا, جن کی وجہ سے یہ سسٹم وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا جو ہم اس سے توقع کرتے ہیں. اور دنیا کے دوسرے ممالک میں جہاں پر وہ سسٹم اپلائی کیا وہاں پر اس سسٹم نے ڈیلیور کیا. امریکہ سپر پاور بنا اسی نظام کی وجہ سے بنا, یورپ آج اوپر ہے وہ بھی اسی ڈیموکریسی کی وجہ سے بنے. ناروے کا جو اس لیے کہ ہمارے لوگوں نے اس کو صحیح استعمال نہیں کیا. لوگوں نے غریب آدمی کا علاج فری ہے. یورپ کی سوشل ڈیموکریسی میں وہاں آپ کو جو ہے غریب آدمی کو الاؤنس ملتا ہے, یہاں ملتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ نے کہا یہ لائلٹی چینج کرتے ہیں, آپ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو کہیں کہ لائلٹیز والوں کو نہ لے کے آئیں, وہ تو لے کے آ رہے ہیں, وہ تو جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے لیے جگہ بنا رہے ہیں. تو پھر کس بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے آئین میں یہ بات درج ہے کہ تمام جو لوگ ہیں ان کو ایک عزت والے روزگار کی سہولت فراہم کرنا حکومت کا کام ہے. اس کے اندر جو علاج معالجہ ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کی ہے, اسٹیٹ کی ہے. ایون نہیں پوری کر رہی نا, تو وہ لوگ جو اس وقت حکومت میں ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہیں, اور اس کو ہم روک سکتے ہیں الیکشن میں اپنے ووٹ کے صحیح استعمال سے. نہیں, ہر چیز کا ایک اپنا اختیار ہے. سپریم کورٹ کا اپنا دائرہ اختیار ہے, لیجسلیچر کا اپنا دائرہ اختیار ہے, فوج کا اپنا. یہ آپ اس کو جنگل کا قانون نہ بنائیں. یہ جو آپ بات کرتے ہیں نا, اگر کسی کا رائٹ نہیں مل رہا تو سپریم کورٹ اس میں بول نہیں سکتی. بول سکتی ہے. پارٹی کے اسٹالوارٹ جو 83 ارب روپے لے کے بھاگا ہوا ہے اس کو وہ تحفظ دے رہے ہیں اور پکڑا نہیں جا رہا, اور یہ کہہ رہے ہیں یہاں جنگل کا قانون نہیں ہے. او بھائی کون اس کو, ہم کہتے ہیں کہ قانون پہ یہ آئین جو 73 میں بیٹھ کے بنایا اس پہ عمل کر دو, تو کہتے ہیں نہیں ڈیموکریسی خطرے میں ہو جائے گی. نہیں بھائی, ہم تو کہتے ہیں کہ اس کو ان کے لیے ڈیموکریسی کون ہے؟ ان کے لیے بلیک منی ڈیموکریسی ہے.
ब्लैक मनी वाले डेमोक्रेसी है। हम कहते हैं इनको पकड़ो, कहते नहीं जमहूरियत खतरे में हो जाएगी। व्हाट इज दिस? जिसको जिसका राइट नहीं मिल रहा सुप्रीम कोर्ट उस पर बोल सकती है, हर बिल्कुल आदमी बोल सकता है, मीडिया बोल सकता है, सुप्रीम कोर्ट पॉइंट आउट कर सकती है, हर कोई पॉइंट आउट कर सकता है। यही एक आजाद निजाम की खूबसूरती बात यह है कि ये जिस चीज को डेमोक्रेसी कह रहे हैं ना, वो डेमोक्रेसी का अजाब बन गया। वो डेमोक्रेसी ये इस मुल्क में एक नई चीज मुतारफ कराना चाहते हैं, इसलिए इस निजाम को गाली दे रहे हैं इनडायरेक्टली। मैं ये मुतारफ करा रहा हूं कि आइन ये पता नहीं कोई 73 के आइन में जो खफा हो जाएगी, मैं इसलिए कहता कुछ 6 शिकें हैं वो पूरी कर दें तो हमारा आपसे लड़ाई खत्म हो जाएगी। आप आर्टिकल 337, 38 पे अमल अब देखिए ना, पाकिस्तान का निजाम भी आइन में वो चीजें दर्ज हैं। हम लोग इसमें हमारा कसूर है, इस निजाम का कसूर हमारा कौन है? हमारा कौन? मेरा कसूर है। आप असेंबली हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप वजीर हैं, हमारा कौन? हमारे वोटों से ही आए, हमारे वोटों से आए। अगर हम इन्हें वोट ना दे तो ये नहीं आएंगे। लोग आपको वोट डालने नहीं आते। 70% लोग नो कहते हैं। आ गया मैं उस तरफ, ये उसकी वजह ना उनके पास वोट तक जाने का किराया है, ना उनके पास खाने आ गया ना उसी जगह। आपका कसूर है ना समी साहब का, उसी जगह आ गया ना कि ये सिस्टम अब कह रहे हैं 70% वोट डालेंगे। सिस्टम नहीं, आप तो अपनी सादक का सिस्टम आपके चलता रहेगा। ख्वाजा अदनान का टाइम खत्म हो गया, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। कल इस पर मजीद बात कर लेंगे डेमोक्रेसी पर। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।